मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज हमारे यहाँ बुज़ुर्गी का तसव्वुर देखो क्या है। बुज़ुर्ग की डेफिनेशन ये है कि जो ना चल सकते हों, बैठ जाएं तो पुलिस आके उनको उठाए। इतने नेक आदमी हैं ये, समझ रहे हो? इतने नेक हैं, हज़रत लेटते हैं उठ ही नहीं पाते, इतने नेक, चल ही नहीं सकते। मैं तो कोई बुज़ुर्ग नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ। अब तो मैं थोड़ा सुस्त हो गया मुझे याद है पहले मैं वज़ू करने आता था ना, 1 मिनट होता था तो लोग देख रहे होते इमाम साहब मार्केट से शार्ट हैं। अचानक मैं मुसल्ले पे होता था ना तो लोग कहते किस टाइप का इमाम है यार। लोगों के जहन में इमाम का तस्वुर ये था, खरामा अपने घर की सीढ़ियों से चलते हुए आ रहे हों, 4 आदमी हज़रत को धक्का दे के चला रहे हों, एक ने हज़रत का नाड़ा उठाया हुआ हो, दूसरे हज़रत ने पांचे उठाए हुए हों, ठीक है ना, और फिर ऐसे आए। और अजीब सा एक हमारे यहाँ जो पीर होते हैं ना, जाहिल पीर, पीरों की 2 किस्में, एक सही पीर भी होते हैं और एक 2 नंबर पीर। 2 नंबर पीरों को आप जाके ज़रा देखो, खा के तोंदे निकली हुई हैं। एक तोंद कुदरत की तरफ से होती, मैं बार बार कहता हूँ, किसी का मोटा पेट देखकर उससे बदगुमान होना जायज़ नहीं है, ये नेचुरल भी होता है। मैंने बड़े बड़े उलमा देखे हैं, बहुत कम खुराक है लेकिन उनका पेट बहुत निकला हुआ है, ये कुदरत की तरफ से है। ये बात सहाबा में भी था, ताबीईन में भी था, मुहद्दिसीन में भी था, आज भी है। डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं, लेकिन ये कुदरत ने उनको वज़न ज़्यादा दिया है। लेकिन एक तोंद वो होती है जो फोड़ के निकलती है। हदिये, नजराने, बकरे, दुम्बे इतने खाते हैं यार। तुम खुदा के बंदे कभी रोज़ा भी रख लिया करो, अल्लाह के बंदो। पीर जुमेरात का रोज़ा सुन्नत है, याम 20 का कभी तो कुछ कम करो। कुरान दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें कर रहा है, ऐसी बहादुरी से लड़े। तो क्या दाऊद अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह ऐसे होंगे कि चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा? सलमा इब्ने अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, घोड़े से तेज़ दौड़ लिया करते थे, घोड़े से तेज़। और आज हमारे यहाँ मज़हब का तस्वुर क्या बन चुका है, जितना बड़ा पोस्ती सुस्त होगा उतना नेक होगा। दम करा रहे होंगे लोग उससे, क्या करवा रहे होंगे? दम करवा रहे होंगे। और अगर कोई जॉगिंग कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चुस्त है, हिल रहा जुल रहा है, फजूल किस्म का आदमी, बुजुर्ग तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट हमने दिमाग में बिठा लिया है। इस्लाम तो आपको फजर के लिए क्यों उठा रहा है? सुलाने के लिए थोड़ी उठा रहा है। ओ भाई ये टाइम है उठने का। कामयाब कौमें सुबह के वक्त उठा करती हैं, नाकाम कौमें 12-12 बजे सो के उठती हैं। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई। मैं तो जब ये आयतें पढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग क्या होगी, है वही, क्या तलवार चलाना और घुड़सवारी जानते होंगे। और दाऊद अलैहिस्सलाम की ये खूबी है कि कुरान ने जितना इबादत का तज़किरा दाऊद अलैहिस्सलाम का जिस एहतमाम से किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक किसी दूसरे शख्सियत का ऐसा तज़किरा नहीं किया। इससे पता चलता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जितने बड़े कमांडर थे उतने ही ज़्यादा इबादत गुजार भी थे। इबादत भी वैसे ही थी उनकी। आज अगर कोई लड़ाई के मैदान में आगे होता है तो वो लिबरल बन जाता है, वो मज़हब से बिल्कुल दूर, वो नमाज रोज़े से गाफिल हो जाता है। तो कुरान कहता है वक़तल दाऊद जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जालूत। अल्लाह ने खुश होके आताहुल्लाहुल इल्म वल हिक्मा, इल्म भी दे दिया, हिकमत और नबूवत भी दे दी, पैगंबर बना दिया अल्लाह ने। और अब हुक्म दिया आइंदा कमांडर कौन होगा? आप होंगे। अब बनी इसराइल की क़यादत किसके पास आएगी? ये इलेक्शन से सिलेक्शन नहीं हो रही। अगर बनी इसराइल में जमहूरियत होती, किसी मखनचू को अपना कमांडर बना देते। ये जमहूरियत जो आजकल मार्केट में चल रही है ना सही है ना, वो यही चल रही है। जो झूठ बोलता, सबसे ज़्यादा नारे लगाता, वही सबसे आगे आता। तो अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन थी, दाऊद अलैहिस्सलाम को कमांडर बना दिया, खलीफा बना दिया गया। और दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब ये कौम फतह हो गई है, अब आपने दीन का झंडा पूरी दुनिया में नाफिज करना है, अब आप जिहाद करेंगे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ते रहे, पूरी ज़िंदगी लड़ाइयों में गुजरी। कमाल की बात है, दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी 3 चीज़ों में गुजरी है। शादियाँ भी दबा के की हैं, बहुत कसरत से शादियाँ की। क्यों? नस्ल कसरत से
پیدا ہو, کیونکہ جنگوں میں جب اتنے لوگ شہید ہوں گے, یہ اگر آپ کی گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں تو آپ کی قوم سمٹ سمٹ کے کیا ہو جائے گی, ختم. پاکستان آرمی میں جو جوان اتنی کثرت سے ہیں نا, مجھے ایک نیوی کے بہت بڑے کمانڈر نے یہ بات بتائی کہ امریکہ اور یورپ کو اپنی آرمیوں میں اپنی قوم کے جوان بھرتی ہونے کے لیے نہیں ملتے. نہیں آ رہی بات؟ ان کو کرائے پہ دوسری قوموں کے لوگ اپنی آرمی میں بھرتی کرنے پڑتے ہیں. کسی دوسری قوم کا آدمی آپ کی قوم کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑے گا, وہ تو کرائے پہ آیا ہے نا. امریکہ اور ان قوموں میں اتنے لوگ نہیں ہیں, جبکہ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں کیا ہے, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سلیکشن کے لیے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھرتی کرو, دوسرا کہتا ہے مجھے بھرتی. یہ کیوں ہے؟ گروتھ ریشو زیادہ ہے. اگر یہ 2 بچوں پہ آ گئے نا ہم, تو یہ فیسلٹی ہماری کیا ہو جائے گی, ختم. عسکری لحاظ سے کمزور پڑ جائیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے کثرت سے, اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. خواتین سے معذرت کے ساتھ اوپر بیان سن رہی ہیں, بولیں گے پھر آ گیا. اب کیا کریں, داؤد علیہ السلام نے کی تھی تو میرا کیا قصور ہے اس میں. داؤد علیہ السلام نے بہت کثرت سے شادیاں کی, بہت کثرت سے. یہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. 3 کام کثرت سے. ایک, لڑائی. پھر اللہ نے خوش ہو کے نا آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ اب آپ لوہا جدھر چاہیں گے مڑ جائے گا. آپ زرہیں بنائیں, قرآن کہتے ہیں وقدر فی السرد, جنگی ٹوپیاں بنائیں. داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے جنگی ٹوپیاں بناتے تھے اور جنگی لوہے کے لباس بناتے تھے, تلوار اس پہ اثر نہ کرے. اسباب اختیار کر رہے ہیں. اور پھر قرآن ان کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے, یا جبال اوبی معہ والطیر. اے پہاڑوں, داؤد جب اللہ کی تسبیح کریں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, تو اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ اس تسبیح میں شریک ہو جاؤ. اور قرآن داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہہ رہا ہے, فصل الخطاب, بہترین بات کرنے کا, تقریر کرنے کا ملکہ عطا کیا. جب تقریر کرتے, بیان کرتے, خطابت کے جوہر دکھاتے, لوگوں پر ایک جادو جو ہے نا, وہ ایسے لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے. ہمارے بہت سے لیڈر ہیں, بولتے ہیں, آدمی کہتا ہے تو بولنا کیا چاہ رہا ہے, تیرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے, بولنا ہی نہیں آتا. ہمارے اکثر لیڈروں کو, لیڈر میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے, اس کو بولنا, بولو, آنا چاہیے. بولنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہا ہے. ادھر ادھر کی پھینک رہے ہیں, ادھر کی پھینک رہے ہیں, وہ چور ہے, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے. خیر ابھی ہمیں اپنے لیڈروں کا وہ نہیں, مقصد ہمارا وہ نہیں ہے. ہم تو داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فصل الخطاب, اسپیکنگ پاور عطا کی ہم نے کس کو, داؤد کو. تو کمانڈر میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ تقریر کرے تو لوگوں کے دل لرز جائیں, لوگوں کو موٹیویشن ملے. داؤد علیہ السلام تقریر کرتے, آواز اتنی خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے, وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, اللہ فرماتے ہیں پرندے ان کی آواز کے گرد آ کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے کہ پرندے اکٹھے ہو کے سنتے. پہاڑ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے. اور حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے کیسے گزاری, 1 دن روزہ اور 1 دن ناغا. 1 دن روزہ, ایک کنٹینیو کیوں نہیں رکھے, صحت خراب ہو جائے گی, آگے لڑنا بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا داؤد علیہ السلام نے. حدیث میں آتے, یہ بات روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے رات کے 3 حصے, ایک حصہ خود عبادت کرتے, سو جاتے, گھر والوں کو جگاتے, بچوں کو جگاتے, اس طرح سے 3 حصے. پورا گھر رات کو کس میں مشغول ہوتا تھا, عبادت. تو یہ وہ لوگ تھے بھائی جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا سلیمان, صحیح ہے نا, اور ہم نے کہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو کون سنبھالے گا, بولو سلیمان. پھر وہ ان کے اللہ نے واقعات بیان کیے, ان کو ان سے بھی زیادہ کمالات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے. اور کمال معذرت کے ساتھ شادیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شادیاں کرنا یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی, عیش پرست ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ پیغمبروں کی سنتیں ہیں. یہ تو اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے, 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اسلام سے پہلے جتنے بھی
مذاہب دنیا میں تھے آسمانی، ان میں 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر صحیح بخاری میں ہے. سمجھتے ہو آپ نا فری ہونے کی. میرے پاس ہمارے ایک شاگرد تھے بہت باریک سے نا، میں ان سے مذاق بہت کرتا تھا. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. بہت دبلے پتلے نا، تو میں طلبہ کو ویسی 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دیتا تھا. میں وہ بڑے شوق میں نا جوش میں آ جاتے نا ایسے کر کے یوں کر کے نا سنتے. میرا ان سے مذاق تھا، ناراض نہیں ہوتے تھے. میں ان سے کہتا بھائی دیکھو آپ برائے مہربانی آپ اس تقریر سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. میرے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا یار دیکھو سمجھا کرو بات. میں نے کہا گلوکوز کی بوتلوں کا پہلے سے انتظام کرنا. وہ بھی ہنستے تھے، برا نہیں مانتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا آپ ایک دم جوش میں نہیں آؤ. تو بعض لوگ 100 شادیوں کو سن کے ایک دم جوش. بھائی آج کل صحتیں اتنی نہیں ہیں، اور ویسے بھی اجازت بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کو دیکھ کے جذبہ، ہم تو بیان کریں گے 4 شادیوں پر، لیکن آپ نے اپنی صحت کے بارے میں آپ خود جانتے ہو. ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے آپ کر لیں اور اس کے بعد کہیں یار یہ ایک عذاب میں مفتی صاحب نے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کے، جب دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں نا میں. ایک دن ایک صاحب آئے، میں نے ان کو سمجھایا، کہہ رہے میں بیوہ سے کر رہا ہوں، یہ وہ نا پوری بات ہو گئی. پوچھنا چاہ رہے تھے، ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. پھر مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بات آپ سے کرنی ہے ذرا اکیلے میں. میں نے کہا آ جائیں بھائی، چھاؤں میں آ جائیں. کہہ رہے ہیں یار وہ خوراک ذرا بتا دیں گے کیا کھانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ روٹی کھاتے ہیں اور تو ہمیں کوئی خوراک معلوم. صبح پراٹھا کھا لیتے ہیں انڈے کے ساتھ، دوپہر کو روٹی، یہی ہے. اور تو یہ حکیموں سے رابطہ کرو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو داؤد علیہ السلام کی پھر اللہ نے خلافت قائم کی. آج یہودی ڈیوڈ نام رکھتے ہیں نا داؤد علیہ السلام پر. ازبکستان ہمارا جانا ہوا، یہودی کہتے ہیں کہ وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. مجھے نہیں پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہودی بہت جاتے ہیں آج بھی وہاں. تو ہمیں بھی بتایا گیا قبر ہے، ہم تو نہیں گئے وہاں پہ. ہم نے کہا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ یہودی کہتے ہیں. ازبکستان ہے نا رشیا کی آزاد ریاست. تو میرا سفر ہوا ہے وہاں پہ، اور تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وہاں قبر ہے. یہودی بہت جمع ہوتے ہیں وہاں پہ. واللہ عالم ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانے. یقینی طور پر تو اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ واقعات ہیں بھائی، جس بہت سارے اور بھی مضامین تھے، پھر کل بیان کریں گے انشاءاللہ اس کو. تو ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھو ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے، یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لیکن یہ کہنا یہ ہیں ہی چور، یہ ہیں ہی ایسے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں، اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. وہ بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مخالفت اعتدال سے. اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا، اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہماری آرمی کو، ہماری نیوی کو، ہماری ایئر فورس کو، کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا، مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا، لوگوں کو، فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے، داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے، جب تلاوت کا معمول ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اور ان آیتوں کو ان کے درس ہوں گے، تعلیم ہوگی، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا، ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی، پھر فوج کو موٹیویشن. اور اگر آپ نے ہماری آرمی کو کیونکہ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں فوج کو لبرل بنا دیں. وہ کہتے ہیں مولوی ہٹاؤ فوج سے، اور یہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہیں، یہ نماز روزہ نہیں، لبرل. تو میرے بھائی جس دن آپ نے اپنی فوج کو لبرل بنا دیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے. اور شادیوں کا سبق بھی وہ تو ملتا ہی رہتا ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کو ابھی میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور عبادت کا بھی ملتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کی عبادتیں, یہ جب داؤد علیہ السلام کا اصل ٹاپک آئے گا نا وہاں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.